बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो इन एक्शन आ गए हैं और बड़ा फैसला और नाजुक घड़ियां सर नेड़े आ गई हैं जी। ये सारे इशू के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं आपको गुजारिश करूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि शेख रशीद उर्फ शीदा टली अपने 2 भतीजों समेत गिरफ्तार हो गए। 9 मई के बाद से वो छुपे पड़े थे और जितने भी छुपे पड़े सन उनका ख्याल ये था कि मैं जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता, और वहाँ पर बैठकर वो मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स जारी करते थे। कभी कहते थे मेरे फलाने घर से हमला करता, मेरे फलाने घर से हमला करता, और पुलिस आई, मारा कुटा, गड्डियाँ तोड़तियाँ, मेरा लाखों रुपए का सामान जो है वो भी लूट लिया। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, और मैं हमेशा ये सवाल करता हूँ कि शेख साहब आप इमरान अहमद खान नियाजी के चाहने वालों में से एक हैं, और आपने इमरान खान के इस मौक़िफ़ की मुकम्मल हमायत की हुई है कि चोरों डकों को पूछो पैसे कित्थों आए, रसीदा कड्डो वाला सीन जो मियां नवाज शरीफ से पूछा करते थे। सर आप मतलब शेख रशीद साहब, आपके वालिद साहब या आपके जो अहले खाना जो भी आपके बाओजदाद थे, सर वो कोई मतलब सैगलों के विचों तो नहीं सुनेंगे, बिल्कुल माड़े मातर जे लोग सो तुसी। और मुझे तो अच्छे तरीके से इस बात का इल्म है, बल्कि ये बात जो है बाकायदा खुद गुलाम मुस्तफा खर साहब ने हमें बताई हुई है, जिंदा सलामत हैं, उनसे तस्दीक भी की जा सकती है। जिन साफियों को बताई थी अल्लाह का शुक्र है उसमें से भी अभी कोई 8-10 साफ़ी जो है वो हयात हैं, और उनसे पूछा जा सकता है कि गुलाम मुस्तफा खर साहब ने खुद बताया कि जब मैं गवर्नर पंजाब हुआ करता था, ये मैं आपको बता दूं कि जब वो गवर्नर पंजाब हुआ करते थे उसलिए गवर्नर पंजाब बड़ी बला होती थी पाए। उस वक्त गवर्नर पंजाब के पास वो इख्तियारात होते थे जो आजकल के चीफ मिनिस्टर के पास भी नहीं होते। अनेवा किस्म के इख्तियारात का मालिक होता था गवर्नर पंजाब। यानी वो अगर फर्ज करें लैंड ला दे ना, सड़क देते कि इतों क्रॉस नहीं करना किसी ने, तो भाई कोई क्रॉस नहीं सी कर सकता। इतने ज्यादा इख्तियारात थे, सारी फोर्सेस उसके अंडर आती थी, उसके काइंड कंट्रोल में आती, उसके कमांड में आती थी। और वो ये बताया करते थे कि शेख रशीद साहब जो हैं उनको स्पेशल ब्रांच में मुलाजम थे वो, और मैंने उनकी नौकरी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट मुक गया थी तो उसको रीन्यू किया था। ठीक है, तो भाई तुसी ते मतलब है कि बाकायदा गेट नंबर 4 तक तो आप बहुत बाद में पहुंचे हैं सर। गेट नंबर 4 से बहुत पहले आप कई को गेट नंबर 1-2 है जी कि 1.5-2 ऐसे करके तुसी बहुत टिक्के खाते रहे। और जो अमीरों के बच्चे होते हैं, मैंने जैसे सैगलों की बात की, जैसे आप यूँ समझ लें मियाँ मनशा की औलाद उनकी लोड़ है किसी की मुखबरी करने की, वो नहीं करते, वो अरे आप अरबपति लोग ने, खरबपति लोग ने। इसी तरह अगर आप इतने अमीर थे जिस तरह आप जिस घर से पकड़े गए हैं, बैरियर टाउन का कहा जा रहा है कि फेज 3 बैरियर टाउन से आप गिरफ्तार हुए हैं, या जिन घरों पर आप कहते थे कि मेरे फलां घर पे छापा मारा गया, फलां भैन दे घर, फलां प्यो दे अपना भतीजे दे घर मारा गया, तो वो सारे पैसे पूसे भैन कित्थों आए? ये सवाल है, बनता है। अगर यानी मियां नवाज शरीफ के वालिद साहब जो कि 50s में इत्तेफाक फाउंड्री के मालिक थे, और इत्तेफाक फाउंड्री सर कितनी बड़ी थी मैं आपको थोड़ा सा एक बताना चाहता हूँ। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि मियां शरीफ ने इत्तेफाक फाउंड्री बड़ी को 10-9 की मेहनत ना बनाई होगी, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। वो जैसे भी बनाई, जो भी किया, वो मतलब वो जाने तो उन्होंने हुण रब जाने ज़ाहिर या मुतलका अदारे जाने, मैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इत्तेफाक फाउंड्री इतनी बड़ी थी कि अब उस इत्तेफाक फाउंड्री की जगह के ऊपर पूरी एक हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई सर। ठीक है, एड्डी वड्डी इत्तेफाक फाउंड्री सी। अगर ओदे पुत्र को और ओदे पोतरियां को उसकी पोती से रसीदें मांगी जा सकती हैं, तो शेख साहब तानू की सरखाब पर लगे, आपसे रसीदें क्यों नहीं मांगी जाती? मेरा यह सवाल है, मांगनी चाहिए कि बाबू जी तुहाडे कोल रुपया कित्थों आया? तुसीं जिहड़ी विग रोजाना नवीं ला के फिरदे हो, कित्थों जनाब तुसीं पैसे लैके आंदे हो? बहरहाल शेख साहब गिरफ्तार हो गए हैं, एक दफ़ा फिर 2 भतीजों समेत गिरफ्तार हुए हैं। बड़ा शौक है भाई ने इमरान खान का चढ़िया सी। 9 मई के वाक़यात के बाद भाई ने अपने लोग गायब हुए सन, ढील दी कि चलो यार कोई गल नहीं। ठीक है, अभी भी हो सकता है कि आज जब तक आपके पास मेरा विलाग है तब तक जनाब शेख साहब जो किसी थां ते चुप चुपीते सहन करके किसी पैर फड़ के घर आ गए हों, ये भी हो सकता है। लेकिन बाहर अभी वो गिरफ्तार हो गए और उनको ज़ाहिर है मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाएगा, जो भी किया कराया जाएगा वो सारी दुनिया के सामने आ जाएगा।
لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ پوچھنا چاہیے ہر ایک سے کہ بھائی نے تہاڈے کو پیسے کتوں آئے. جس طرح میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک خبر چلتی رہی ہے, ایک کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی اور ان کا کوئی اخبار بھی تھا, اس کے مالک کا ایک زیر تعمیر پلازا وہ پہ چھاپا مارا گیا, اور زیر تعمیر پلازا کے اندر جو ایک کیا کہتے ہیں بیسمنٹ تھی, اس میں بہت ساری تجوریاں رکھی ہوئی اور تجوریاں نوٹ رکھے, ٹھیک ہے. وہ پیسے برآمد ہوئے ہیں, پاکستانی بھی کرنسی ہے, ڈالرز بھی ہیں, دوسری کرنسیز بھی ہیں, وہ جناب پھڑی گئی ہیں. کوئی کہتا ہے 7 ارب ہے, کوئی کہتا ہے 9 ارب ہے, روپیے کی گل کر رہے. سر یہ رقم ہی کوئی نہیں ہے. بالکل میں آپ کو بالکل جو ہے نا سچی بات بتا رہا ہوں, اے رقم ہی کوئی نہیں کی زور. آپ نے اس کو پتہ نہیں کس جنہوں نے بھی مخبری کر کے پکڑوایا, چلے وہ تو کہہ سکتا ہے نہیں میری ہاؤسنگ سوسائٹی بھائی نے میں کیش پھاڑنا رہتے رکھ دینا تھا, ٹھیک ہے, میں بینک میں نہیں رکھتا تھا. اب یہ لازم تھوڑی کہ میرے پاس پیسے ہو تو میں بینک میں رکھوں. مجھے صرف اپنا سورس بتانا نا کہ میرا سورس جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. میں یہ تو پابند نہیں ہوں, کہیں میں نے لکھا تو نہیں ہوا کہ میں سارے پیسے بینک ہی رکھاں گا, ٹھیک ہے. ہر بندے کی مرضی ہے وہ پیسے بینک میں رکھے. ہمارے ملک کے اندر لوگ بینکنگ سسٹم کو غیر اسلامی بھی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ نہیں رکھتے بینکوں کے اندر پیسے. پھر آپ ان کو زبردستی تو نہیں کر سکتے. تو جو بندہ گھر میں پیسے رکھتا ہے وہ اس کے ذمہ داری خود لیتا ہے کہ جناب میں ذمہ دار اپنے پیسے دا. بہرحال یہ سر رقم ہی کوئی نہیں کسی صورت بھی, 7 ارب ہے یا 9 ارب ہے. آپ میں اب وہ ان کیا کہتے ہیں سنیارے نے نام نہیں دس سکتا, یا ان لوگوں کی بات نام نہیں لے سکتا جن کے اوپر میں آپ کو جن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. لاہور دے 8-10 جڑے نے سر بڑے, اور بڑے لکے ہوئے کریکٹر نے. لوگ ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. سر اتنے مارو سی چھاپے, سر وہاں پر یہ تو 7 یا 9 ارب روپے برآمد ہو, وہاں پہ اربوں میں ڈالر برآمد ہو گئے. یعنی ڈالروں کی جو اماؤنٹ ہوگی وہ اربوں میں ہوگی. 2.5-3-4 ارب ڈالر نکل سکتے ہیں وہاں سے. میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں انہوں ہاسے یا مذاق کی لین دی لوڑ کوئی نہیں. لوگوں نے پیسے کو بینکنگ سسٹم میں نہیں رکھا, جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوتا ہے. ہم سب کو, جتنے بھی پاکستانی ہیں ان سب کو چاہیے اپنے پیسے بینکوں میں رکھیں, اور بینک جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ دیکھیں. بینک بھی ساڑھا 2 نمبری کرتے ہیں, یہ بات جو غلط ہے وہ غلط ہے. بینک ہمارے ساتھ 2 نمبری کرنا چھوڑے, سود نہ چلاؤ پائن. صرف آپ نے جو ایک چکر چلایا ہوا ہے وہ یہ چکر چلایا ہوا ہے کہ جناب ہم ربا فری بینکنگ کرتے ہیں, تو پائن پہ پوری ربا فری کرو نا, ٹھیک ہے. آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ کریں. آپ جہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کا جتنے پیسے میرے لگے ہوئے ہیں آپ کی بینکنگ کے اندر, اس کا پورا حساب رکھ کے اتنے کی بکی, اتنے کی خریدی, اتنے گئی, پورا ایک بنا کے ہر 6 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد ایک کمانڈ کے, صرف ایک کمانڈ پر یہ سارا کچھ بن جائے گا کمپیوٹر پہ. وہ سر ہر مہینے ہر جڑا کھاتہ دار ہے انہوں بھجواؤ تے بات ٹھیک ہے, اللہ اللہ خیر چل رہا. لیکن ایسا نہیں کیا جاتا. بینکنگ سسٹم والے انیوا نچوڑتے ہیں انسانوں کو, اس لیے لوگ پیسے وہاں پہ نہیں رکھتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پیسے رکھیں گے تو آپ سسٹم میں آئیں گے, آپ سے ایف بی آر والے پوچھیں گے وہ اتنے بڑے پیسے کتوں آ گئے, نہیں پھر کی دسو گے, کیونکہ آپ نے تو سسٹم میں رہتے ہوئے 2 نمبری سے پیسہ کمایا ہوا ہے. اور یاد رکھیے گا 2 نمبری صرف یہ ہے جو لیگل مینز نہیں ہے نا, ان سے آپ پیسہ کمائیں تو وہ 2 نمبری ہے. مثلا سونے کی آپ جو ہے تجارت کرتے ہیں, اور سونے کی تجارت جو ہے وہ ویسے تو جائز ہے نا, دنیا بھر میں تجارت جائز ہے, لیکن سر سمگلنگ ناجائز ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے ایران تو آ رہی ہے, وہاں کے لوگ کہتے ہیں ہم تو تجارت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پر پائن ٹیکس لگ گیا نا تو وہ ناجائز ہے. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت سارا پیسہ ہے, صرف اتنی بات ہے کہ ریاستی اداروں کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. اعتماد کو بحال کریں. سانو کسی امریکہ دے کول جا کے ہاتھ پھیلان دی لوڑ کوئی نہیں, چیزیں ایتھے سدھیاں ہو سکتی ہیں. میں ایسے ہی سمجھتا ہوں. بہرحال میں آپ سے گزارش کروں کہ قاضی فائز صاحب نے کل پائن حلف چکے ہیں, اور 2-3 آرڈر بڑے زبردست کر دیے. ایک آرڈر تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جناب جو فیصلہ ہوگا نا اس کا سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹس کے, وہ انگریزی اور اردو دونوں میں جاری کیے جائیں گے, ٹھیک ہے.
افتخار محمد چودھری صاحب کے بارے میں جو میرے خیالات ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے واقف ہیں، میرے سارے ویورز جانتے ہیں، لیکن ان کا ایک فیصلہ ہے کہ جو جتنی بھی عدالتی یا سرکاری کارسپونڈنس ہوگی وہ اردو زبان میں ہوگی، کیونکہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اردو زبان 10 سال کے اندر سرکاری زبان بن جائے گی۔ آج تک نہیں بن سکی، آج تک وہ انگریزی زبان ہی ہماری سرکاری زبان ہے۔ تو یہ ایک اس سلسلے میں میرا خیال ہے ایک انہوں نے قدم اٹھایا جس کو عوامی سطح کے اوپر اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات سن لیں، دوسری بات یہ ہے کہ قاضی صاحب نے جناب آتے ہی وہ بینچ بنا دیا ہے جس کی ڈیمانڈ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے حکومتیں بھی، وکیل بھی، وکلا کی تنظیمیں بھی، اور نال دے پیسہ بیٹھا جج بھی تے ادھر لا جج بھی سارے کر رہے سن، پر صرف ایک شخصیت نہیں کہہ رہی تھی کہ یہ کام کرو، وہ ساسو ماں تھی لہٰذا انہوں نے نہیں کیا۔ وہ کام انہوں نے یہ کیا کہ جناب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس جو ہے اس کو جناب تشکیل دے دیا ہے، اس کے اوپر بینچ بنا دیا ہے، اور 15 رکنی بینچ ہے سر جو اس کی سماعت کرے گا، اور یہ 15 رکنی بینچ جو ہے یہ اس کے ہیڈ جو ہیں، اس کو ہیڈ جو کریں گے وہ قاضی صاحب خود کریں گے بطور چیف جسٹس۔ اس کیس میں نے آپ کو کل بھی ولاگ میں بتایا تھا کہ اس کیس کے اندر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ جناب یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنا یہ آئین کے مطابق ہے، کیا عدلیہ کی آزادی کے اندر مداخلت تو نہیں ہے، کیا عدلیہ کی خود مختاری کو اس میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی۔ پہلے عمر عطا بندیال صاحب کے اور ان کے جو حامی جج تھے، 8 جج تھے وہ سارے کے سارے، ان کا یہ خیال تھا کہ جناب یہ عدلیہ کے کاموں میں مداخلت ہے، حالانکہ اس میں کہا صرف یہ کیا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جو از خود نوٹس کا اختیار ہے نیرے چیف جسٹس کو نہیں ہونا چاہیے، کم از کم 3 سینئر جج بیٹھے اور بیٹھ کر اس کا فیصلہ کرے۔ پھر بینچ بنانے کا جو اختیار ہے وہ بھی صرف چیف جسٹس کا نہیں ہونا چاہیے، 3 سینئر موسٹ ججز بیٹھ کر اس کا بینچ کی تشکیل دیں کہ جناب فلانا فلانا بیٹھے گا، 3 رکنی ہو جائے، 2 رکنی ہو جائے، سنگل تو سنا دو یار، اس طرح کر کے، یعنی ایک بندے کے پاس اختیارات نہ ہوں۔ اور قاضی صاحب جو ہیں وہ اس بات کے حامی دکھائی دیے ہیں ماضی میں کہ جناب ایک بندے کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا اب یہ سارے کا سارا ایک کام ہونے جا رہا ہے۔ مگر اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ بڑا نازک ہوگا۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ یہ جو 15 جج بیٹھے ہیں نا سر، ان میں سے 5 مستقبل کے چیف جسٹس ہیں سر، 5۔ اب قاضی صاحب تے اپنا حق فورگو کر دین، ایک جسٹس جاز الحسن کیوں کرے جناب، ٹھیک ہے، یا ان کے بعد اور یا صاحبان ہیں وہ کیوں کریں؟ تو یہ ایک سیریس میٹر ہے بن جاتا اس اعتبار سے، نازک فیصلہ ہے، سنجیدہ معاملہ ہے، لیکن سر اگر یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہوا ہے اس کو تسلیم کر لیا گیا اور اس پہ سے اسٹے ختم کر دیا گیا اور باقاعدہ طور پر اس قانون کے تحت عدلیہ نے ورکنگ شروع کر دی تو سر بہت سارے معاملات سدھی ہو جائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ عمر عطا بندیال صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو ان کا جو اثر ہے وہ نیچے مجسٹریٹ تک آتا تھا، تو عدلیہ دی آزادی، ججاں دی خود مختاری اور آئین اور قانون دی حکمرانی کتنے رہ گئی؟ وہ گئے ہیں، لوگوں نے کو سکھ دا ساہ آنا شروع ہو گیا۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اختیارات ایک بندے کے بجائے مختلف تقسیم ہوں گے چیزوں کو تو پھر میرا خیال ہے کہ بہتری آئے گی اور کمانڈ اینڈ کنٹرول جڑا نا وہ سسٹم نہیں رہے گا، بلکہ عدلیہ آزاد بھی ہوگی، خود مختار بھی ہوگی اور فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ یہ میرا خیال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرے خیال سے اتفاق نہ ہو، لیکن اس میں ایک اہم ترین بات رہ گئی ہے۔ میں آپ سے جو کہنا چاہ رہا تھا میں بھول جانا پاجی ہوں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ اطلاعات ہیں کہ اس بینچ کی جو جتنی کاروائی ہوگی نا سپریم کورٹ کے بینچ کی، یہ ساری پی ٹی وی لائیو دکھائے گا، ٹھیک ہے، یہ لائیو جائے گی سر سارے کی سر، اور یہ ابھی اطلاعات ہیں۔ اگر سر ایسا ہو گیا اور یہ ہونا چاہیے تو بلے ہی بلے پا جی،
چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی، پتہ چل جائے گا کیڑا کیڑے پاسے دا کی سائڈ لے رہے ہیں۔ عوام کو حق حاصل ہونا چاہیے۔ ہمارے پیسے سے ہر چیز اس اسٹیٹ کی مینیج ہو رہی ہے، اور عوام کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایک پیسے کی کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال ہو رہا ہے اس پر نگاہ رکھ سکے، اس کے بارے میں جان سکے۔ میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں، آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں، جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔